नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। किसी भी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए ज़ाब्तों की ज़रूरत होती है, और जो मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के जो ज़ाब्ते या कवानीन होते हैं उनको हम आइन का नाम देते हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो किसी नज़्म व नस्क के असूल व ज़वाबित के बगैर नहीं चलाया जा सकता। इस तरह हर मुल्क की अपनी सोच और फ़िक्र के कुछ बुनियादी तकाज़े होते हैं जिसके मुताबिक मुल्क चलाया जाना नागज़ी तस्वर किया जाता है। इस तरह मुल्क के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए सिर्फ कवानीन और ज़ाब्तों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे ज़ाब्तों की ज़रूरत होती है जिससे कौमी सोच और फ़िक्र और तकाज़े जो है उनसे उसको हम आहंग बनाया जा सके। तो इस तरह जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो अगरचे पाकिस्तान का एक इब्तदाई जो मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का जो असूल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को इख्तियार करके हासिल कर लिया गया। लेकिन वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ज़ाब्ते और कवानीन थे, वो मुल्क का जो इस्लामी तसव्वुर था, जो आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान का तसव्वुर था, उनको तकाज़ों को पूरा करने से कासिर। इसलिए पाकिस्तान को आइन बनाने का जो तसव्वुर है वो हमें इख्तियार करना पड़ा, और पाकिस्तान के क़याम से भी पहले 11 अगस्त को एक आइनसाज़ असम्बली तश्कील दे दी गई, ताकि मुल्क का एक आइन जो पाकिस्तान के इस्लामी नज़रियाती और आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के सोच और फ़िक्र और के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो तश्कील दिया जा सके। लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान का दस्तूर बनाना जितना नागुज़ीर था पाकिस्तान के क़याम के बाद, उतना ही ज़्यादा ये मुश्किल अमल पाकिस्तान के लिए बना, क्योंकि पाकिस्तान को 47 में मार्ज़ वजूद में आने के बाद जब वो कई एक कोशिशों के बावजूद जो नाकाम होती चली गई, बिलाखिर जो है वो पाकिस्तान का पहला जो दस्तूर है वो 1956 को हासिल हुआ। तो इस तरह कहते हैं कि कहा जाता है, तंज़न ही कहा जाता है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए हमें सिर्फ 7 साल लगे, लेकिन जब आइन बनाने का वक्त आया तो हमें 9 साल लगे। दरअसल उसकी बुनियादी वजह जो है वो उन सवालों पे इख्तलाफ था जो आइन की तश्कील के लिए जिनका तय करना जो है वो नागज़ीर होता है। तो ऐसा कहते हैं ज़बान से लेकर निज़ाम हुकूमत तक, पार्लियामेंट की तश्कील तक, वफाकी निज़ाम तक, गर्ज़े के आइन के जो बुनियादी असूल थे उन्हीं पर इख्तलाफ राय पाया जाता था। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान का जो पहला दस्तूर है वो 1956 को तश्कील दिया गया, और 23 मार्च 1940 को यह मुल्क का आइन करार पा गया। यानी कि मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का जो असूल और ज़ाब्ता है वो 1956 का आइन जो है वो नाफिजुल अमल हो गया। 1956 के आइन का जो तस्वर है, इसको समझने के लिए, या इसके वो असूल और ज़वाबित जिसके तहत 1956 के दस्तूर में मुल्क का नज़्म व नस्क चलाना जो है वो वज़ा किया गया था, उनमें से सबसे अहम जो पहलू अगर वन बाई वन करके देखें तो वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। यानी कि पाकिस्तान के जो नाम के साथ है, ना सिर्फ वो इस्लामिक जमहूरिया का तस्वर दिया गया, बल्कि इसके अंदर बहुत से ऐसे पहलू भी तश्कील दिए गए जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो आइन है उसको इस बात का मज़हर बनाया जा सके कि वो पाकिस्तान के जो मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के जो ढांचा है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा, या इस्लामी असूलों की बुनियाद पर मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के जो है वो असूल व ज़वाबित जो है वो तश्कील दिए जाएंगे। इस तरह मुल्क के अंदर हाकमियत अल्लाह ताला की तस्लीम करना, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखना, फिर इसी तरह कानून और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी ना करना, और मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामी निज़ाम के हवाले से जो इस्लामी असूल और ज़वाबित है उनको नाफिज करना। तो इसे कहते हैं ये ऐसे बुनियादी पहलू थे जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि 1956 का आइन जो है वो हाकमियत आला का अल्लाह ताला को तसव्वुर देना, तो ये एक ऐसे मानी मफहूम को कायम करते हैं जिससे वज़ा होता था कि पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो इस्लामी तकाज़ों की अक्कासी करता है। फिर जाकर जो इसके एक और फीचर्स हम लेते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या वफाकी निज़ाम हुकूमत। तो वफाकी निज़ाम हुकूमत बुनियादी तौर पर एक ऐसे निज़ाम की अक्कासी करता है कि जहाँ पर मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए एक से ज़्यादा हुकूमतें कायम की जाती हैं, और उन हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का जो है वो अमल जो है वो इख्तियार किया जाता है। तो 1956 के आइन के अंदर भी यही तस्वर इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान में दो तरह की हुकूमतें कायम की गई, एक मरकज़ी हुकूमत का दर्जा रखती थी और दूसरी जो है वो सूबाई हुकूमतें रखती थी। और इस तरह मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए वफाकी निज़ाम के अंदर जो असूल ताकि इख्तियारात को तकसीम किया जाए, इसके बारे में भी दो फहरिस्तें बनाई गई। एक वो अमूर की निशानदेही करती थी फहरिस्त जो मरकज़ के दायरे इख्तियार में आते थे, और दूसरी जो सूबाई अमूर की फहरिस्त थी जिनको सूबे जिनके दायरे कार के अंदर सरगर्मियाँ आती थी। और जबकि ऐसे तमाम मामला जो इन दोनों फहरिस्तों में शामिल ना हो, उनसे मतलब कह दिया गया कि उसका इख्तियार जो है वो मरकज़ी हुकूमत के पास रहेगा। इस तरह जो इख्तियारात की तकसीम होने का तस्वर है, एक से ज़्यादा हुकूमतों का तस्वर है, वो इख्तियार किया गया। तो इस तरह कहते हैं वफाकी निज़ाम का जो एक बुनियादी असूल और ज़ाब्ते थे वो इख्तियार कर लिए गए।
پھر کسی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کو ہم وفاقی یا عاملہ کا نام دیتے ہیں یا صوبائی عاملہ کا نام دیتے ہیں، تو اس کہتے ہیں یہاں پر جو ملک کا نظام تھا اس عاملہ کی تشکیل سے متعلق جو اصول و ضوابط رکھے گئے ان کی بنیاد پر اسے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا نام دیا گیا۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنیادی طور پر اس نظام کو کہتے ہیں جس پر عاملہ کی تشکیل ہے، یعنی کہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کا جو ایک معنی و مفہوم ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لیجسلیچر کے رکن ہوتے ہیں۔ پھر جو افراد جو ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ بنتے ہیں، وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے لیجسلیچر کے سامنے، اور پھر اسی طرح وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں جب تک انہیں لیجسلیچر کے اندر جو ہے وہ اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ وہ اصول و ضوابط تھے جو اختیار کر لیے گئے تھے 1956 کے دستور کے اندر۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر 1956 کے اندر جو نظام حکومت وضع کیا گیا، دیٹ واز دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ پھر یہ پاکستان کا 1956 کا جو دستور ہے، ان کو ہم ریٹن کانسٹیٹیوشن کے طور پر یاد کرتے ہیں یا اس کو ریٹن کانسٹیٹیوشن کا درجہ حاصل۔ دراصل وہ ضابطے اور قوانین جو ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جب وہ ایک تحریری دستاویز کی صورت میں بنائے جائیں اور اس کے نافذ کرنے کے لیے بھی ہمیں تاریخ کا پتہ ہو، تو اس طرح کہتے ہیں جب ایک سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ ایک تحریری ڈاکومنٹ کے طور پر ملک کا نظم و نسق چلانے کا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے، تو اس کانسٹیٹیوشن کو آئین کو جو ہے تحریری کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہ پاکستان کا جو 56 کا دستور ہے یہ 234 آرٹیکل پر مشتمل تھا اور 5 اس کے گوشوارے تھے۔ اس طرح اس ڈاکومنٹ کو ہم ایک ریٹن ڈاکومنٹ کا درجہ جو ہے وہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھا۔ تو اسے ایک اور پھر اس کا جو آئین بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے ترمیم کے حوالے سے بھی جو تصورات ہیں وہ دو طرح کے پائے جاتے ہیں کہ ایک لچکدار کہلاتا ہے اور ایک غیر لچکدار کہلاتا ہے۔ اگرچہ 1956 کے آئین کے بارے میں عمومی طور پر یہ تصور اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ لچکدار تھا، لیکن اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو اس کو غیر لچکدار کہا جانا چاہیے۔ وہ اس طرح کے بنیادی جو ڈفرنس ان کے درمیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قانون بنانے کا اور آئین بنانے کا طریقہ کار یکساں رکھا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آئین لچکدار ہے۔ جس طرح برطانیہ کے اندر کوئی چونکہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے، ایسا جو بھی ضابطہ حکومت کے نظم و نسق سے متعلق بنایا جاتا ہے وہ اسی طرح بنایا جاتا ہے جس طرح کے ملک کا دیگر قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر لچکدار آئین کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے 1956 کے آئین کے تحت جو وضع کردہ اصول تھا وہ 2/3 ووٹوں کی ضرورت تھی، جبکہ جو قانون کے لیے سمپل میجورٹی کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کے درمیان ایک ڈفرنس ووٹنگ کے طاقت کے لحاظ سے رکھ دیا جاتا ہے تو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم اسے ایک غیر لچکدار آئین کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک کمپیریٹیو اسٹڈیز کے مطابق غیر لچکدار کو موازنہ اور مقابلہ کیا جاتا ہے ان اصولوں پر کہ جو امریکہ میں اختیار کیا گیا کہ تجویز کے لیے ایک طریقہ کار ہے، پھر اس کی توثیق کروانا ضروری ہے کہ اگر تجویز وفاقی لیجسلیچر کی طرف سے آئے تو توثیق جو وفاقی ریاستوں کی اسمبلیاں کریں، اور پھر اگر وفاقی ریاستوں کی طرف سے کی جائے تو پھر اس کی توثیق جب وہ وفاقی کانگریس کرے اور اس طرح 2/3 میجورٹی تجویز دے اور 3/4 کے ساتھ توثیق دے۔ ایسا کوئی عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ تجویز اور توثیق جو ہے مرکز کی طرف سے تجویز جائے یا وفاقی اکائیوں کی طرف سے اس کی توثیق کی جائے، یا 2/3 میجورٹی سے تجویز آئے اور توثیق جو ہے 3/4 سے کی جائے، تو سمپل یہ کہا دیا گیا 2/3 میجورٹی سے یہ کیا جائے گا۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کمپیریزن کے لحاظ سے لچکدار ہے، لیکن اگر پولیٹیکل سائنس کے اصول و ضوابط کے مطابق دیکھا جائے تو یہ غیر لچکدار ہی کہلائے گا۔ پھر جو اس کا ایک اور بنیادی تصور ہے 1956 کا آئین کا، وہ فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ ہے۔ دراصل جو ہے وہ جو انسانی زندگی کو ترقی و خوشحالی دینے کے جو بنیادی مطالبے ہوتے ہیں یا تقاضے ہوتے ہیں، جب ان کو حکومت تسلیم کر لیتی ہے تو وہ رائٹس بن جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو درج کر دیا جائے آئین کے اندر جا کر تو دین اٹ از کالڈ دا فنڈامنٹل رائٹس۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کہ جب کوئی عمل جو ہے وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے تو اس سے متصادم کوئی قانون سازی ہو نہیں سکتی۔ اس طرح لوگوں کو جو ہے حکومت کی سوچ اور فکر سے ایک اپنے حقوق کے خلاف جو ہے وہ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ایسے قانون اور ضابطوں کی زنجیروں میں نہ جکڑ دے جو ان کی حقوق کے اوپر جو ہے وہ یا ترقی و خوشحالی سے متعلق سرگرمیوں میں قدغنیں ڈال سکتا. تو اس طرح ایک تو یہ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی پر آپ حکومت کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کر سکتے، لیکن جن حقوق کو آئین کے اندر درج کر دیا جاتا ہے یعنی کہ بنیادی حقوق کا درجہ دے دیا جاتا ہے، وہاں پر جا کر حکومت بھی ان کے خلاف اگر کوئی سرگرمی اختیار کرے تو آئین کی چونکہ اطاعت کرنا حکومت کے لیے بھی لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی پر اس کے خلاف بھی
عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ حقوق جو بنیادی حقوق کا درجہ لاتے ہیں ان کے وائلیشن کے خلاف جو ہے وہ ہمیں حکومت کے خلاف بھی ایک تحفظ کا جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ پھر سب سے اہم یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو جو ایک بنیادی جو اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے خلاف ہونے والا کوئی بھی عمل جو ہے وہ براہ راست اس عدالت کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، کیونکہ آئین کے متصادم یا آئین سے خلاف جو مقدمات ہیں وہ براہ راست جو ہے ملک کی اعلیٰ عدالت میں چلا جائے۔ اگر صرف رائٹس کا لاء کے تحت پروٹیکشن دیا جائے تو یہ تمام جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کے فنڈامنٹل جس میں بہت سے حقوق دیے گئے، جن میں تحریر و تقریر کی آزادی ہے، نقل و حرکت کی آزادی ہے، مذہب کی آزادی ہے، سیاسی سرگرمیوں کی آزادی ہے، سیاسی جماعت بنانے کی آزادی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ ایک جمہوری آئین کے جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو، اس کو بھی تکمیل دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور اہم فیچر کے طور پر نظر آتا ہے وہ ہے پرنسپلز آف پالیسی۔ تو پرنسپلز آف پالیسی دراصل یہ وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جہاں پر یہ تسلیم کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلو ہیں جن کو اختیار کرنا جو ہے وہ ملک کی ترقی، خوشحالی یا ملک کے جو تقاضے ہیں ان کے تکمیل کے ناظر، لیکن ملک کے حالات و واقعات کا جو تقاضا ہوتا ہے یا حالات و واقعات کا جو ان پالیسیوں کے لحاظ سے موجود ہونا وہ موجود نہیں ہوتے۔ تو اس کہتے ہیں جب حالات و واقعات اور وسائل جو تقاضے ہیں کسی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے وہ موجود نہ، تو پھر ان کو ایک رہنما اصول کے طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا کیا جائے گا، تمام لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو اٹ مین کہ دیز وار دا بیسک پرنسپل آف دا اسٹیٹ دیٹ وار انکلوڈیڈ ان دا 1950 یا مینشن ان دا 1956 کانسٹیٹیوشن۔ پھر جا کر ہمیں ایک اور جو اہم فیچر نظر آتا ہے وہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے یا آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ ہے۔ دراصل آزاد عدلیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس تصور پہ قائم ہے کہ جو عدلیہ کے جو افراد ہیں وہ اپنے فیصلوں کے لحاظ سے آزاد و خود مختار ہوں، اور کوئی دوسرا فرد یا گروہ یا ادارہ جو ہے کسی بھی سطح کے اوپر جا کر اس پر اپنے اثر انداز ہو کر اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو فیصلہ لینے کی طاقت جو ہے وہ نہ حاصل کر سکے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ٹرائنگل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب یہ تین پہلو آ جائیں تو وہ عدلیہ آزاد تصور حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی تقرری سے متعلق جو ہے وہ اہلیت کو بنیاد بنایا جائے، نہ کہ ایگزیکٹو اپنے جو سوچ اور فکر یا مفادات کے تحت لوگوں کا تقرر کرے۔ نمبر 2 پہ اس کو مدت ملازمت کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ جو تقرر ہو جائے انہیں کوئی ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے مفادات کے خلاف سرگرمی عمل کو دیکھتے ہوئے اس کو اس عہدے سے برطرف نہ کر سکے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مراد جو حاصل اس کے اندر اس کے کوئی محرومی کا تصور جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ تو اسے کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پھر ایک آئین کے اندر جب درج کر دی جاتی ہیں کہ ان کی مدت ملازمت کا تحفظ یا اس سے مراد کا تحفظ یا اس کے اندر جو ہے وہ تقرری کے لحاظ سے ایک طریقہ کا آئین کے اندر درج کر دیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ وہ اصول و ضوابط پورے ہو جاتے ہیں جو ایک آزاد عدلیہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں 1956 کے آئین کے تحت جو عدل انصاف کا نظام وضع کیا گیا اس کو کہا جاتا ہے کہ آزاد عدلیہ کا تصور ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر جو یہاں پر ایک اور اہم پہلو ہے جو آئین کے فیچرز کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے وہ ہے آئینی اداروں کا قیام۔ وہ ادارے جو اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان پہ جو افراد ہیں وہ اپنے کسی بھی سوچ اور فکر سے بالا تر ہوگا، صرف ریاست کے ساتھ اپنے جو ایک وفاداری کا جو جذبہ ہے اس کے اطاعت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں سر انجام۔ تو اس سے کہتے ہیں ایسے ادارے جہاں پر افراد کا تقرر کے لیے ان کے لیے انڈر اوتھ ہونا ضروری تصور کیا جاتا ہے، ان کو ہم آئینی ادارے کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ ہے، آڈیٹر جنرل کا آفس ہے، الیکشن کمیشن کا آفس ہے، یعنی کہ یہ وہ سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں کہ جہاں پر ان کی سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر جو اس کے نتائج ہیں وہ صرف لوگوں کے لیے منفی اور مثبت نہیں ہوتے بلکہ اس کا ریاست کے جو تحفظ اور وقار کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اسے ایسے تمام عہدے جو انڈر اوتھ آ جائیں، پروڈیوسر کمیشن بھی ہے، تو دیز آر دا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن۔ پھر جا کر جو ایک ہم سیلین فیچر کے طور پر اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 1956 کے آئین کے اندر جو ہے وہ نیشنل لینگویج کا جو ہے درجہ ہے وہ 2 زبانوں کو دے دیا گیا۔ ایک اردو جو پاکستان کے اندر پاکستان کے قیام کے بعد جو وہ اس لحاظ سے قومی زبان کا ایک تصور رکھتی ہے کہ قائد اعظم اس کے ساتھ وابستہ تھے اس تصور کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ قومی زبان کا درجہ اس لیے بھی سے کہ واحد یہ زبان تھی جو پورے ملک کے اندر یعنی کہ مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان تمام صوبوں میں بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی، اور اس طرح سے لوگوں کے اس کے اندر کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ آسان نظر آتا تھا۔ تو یہاں پر جا کر ایک پہلے دن سے پاکستان کے قیام سے ایک ڈفرنٹ سوچ بھی پائی جاتی تھی
کہ قومی زبان کا درجہ اس زبان کو ملنا چاہیے جو ملک کے اندر بولے جانے والے لوگوں کی اکثریت کی زبان ہو. تو اس طرح کہتے ہیں چونکہ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہے، پھر ایسے لوگوں کی جو جن کی اردو مادری زبان ہو وہ پاکستان کے اندر جب وہ 2 اور 3% کی سے بھی کم حیثیت میں رکھتے تھے. تو اس طرح ان کا یہ ایک کلیم بنتا تھا کہ پاکستان کے اندر آبادی کے لحاظ سے بنگالی کی آبادی زیادہ، اور بنگالی جو ہے وہ پورے صوبے کی نہ صرف زبان ہے بلکہ پورے جو وہ ایک نیشنل زبان کا بھی درجہ اسے ملنا چاہیے، کیونکہ یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی آبادی کی زبان ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک جو زبان کا ایشو تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو بن کر رہ گیا تھا، اور اس کے اوپر جو نیشنلزم کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس نے اس تصور کو مزید پیچیدہ بنا رکھا تھا. تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ اختیار کر لیا گیا کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہوگی دیٹ ول بی دا بنگالی ایز ویل ایز دا اردو. بائی لنگوئل نیشنل لینگویجز کا جو کانسیپٹ ہے وہ اختیار کر لیا تھا. تو دیز were the salient features of the 1956 constitution which enables us to understand the framework and the principles how the country will be governed. تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضابطے اور اصول و ضوابط جو پاکستان کی سوچ اور فکر کے مطابق پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر تشکیل دیے گئے وہ 1956 کا آئین تھا. اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ 47 کے بعد پہلی مرتبہ ایک آئینی ایسے ڈھانچے کے اندر تشکیل دے دیا گیا جو پاکستان کے اندر پاکستان کی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ کے طور پر اختیار کیا گیا تھا. تھینک یو.